बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में जॉइंट एक्शन कमेटी को कलअदम करार दे दिया गया है। आज़ाद कश्मीर के कानून इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 2014 के तहत इन पर पाबंदी आयद की गई है और आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया जिसमें कहा गया है कि इनके खिलाफ अमन व सलामती को नुकसान पहुंचाने के माकूल शवायद हैं। नोटिफिकेशन में मजीद कहा गया है कि तंजीम रियासत में इंतशार पैदा करने, अवाम को खौफजदा और मुआशरे में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करने में जो है वो पेश थी। और इस नोटिफिकेशन के बाद ये इस अज़म का भी इज़हार किया गया आज़ाद कश्मीर हुकूमत की जानिब से कि रियासत में अमन को कायम रखने, कानून की अमलदारी और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसको यकीनी बनाया जाएगा, तमाम तर इक़दामात किए जाएंगे। वाज़ेह है कि 9 जून को कलअदम तंजीम जॉइंट एक्शन कमेटी ने हड़ताल की कॉल दे रखी है और इस नोटिफिकेशन के रद्द-ए-अमल में भी जो नुक्स अमन के वाक़यात में 72 अफराद को अब तक गिरफ्तार किया गया। एक हसास मामला है, अहम डेवलपमेंट है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। आपके इल्म में है कि जो कलअदम तंजीम है जॉइंट एक्शन कमेटी, जब वो नहीं थी कलअदम, तो उस वक़्त आज़ाद कश्मीर हुकूमत और हुकूमत पाकिस्तान के साथ बैठकर उनकी बहुत से बातचीत के अदवार हुए। 38 मुतलबात इन्होंने सामने रखे थे जिसमें से 35 के करीब जो है उन पर इत्तेफाक हो गया था। जो बाकी मामला थे उसके लिए कमेटी तश्कील दी गई थी। बारकैफ नौबत यहाँ तक क्यों कर पहुंची, आज की नशिस्त पे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो जो है वो हड़ताल और लॉन्ग मार्च पे चले गए। साथ में जो मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों का मामला है, इस पर वो मोतरज़ हैं जॉइंट एक्शन कमेटी वाले, जबकि आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली ने एक करारदाद मंजूर की है मुतफ़िका तौर पे, जिसे कहा गया है कि इन नशिस्तों को बरकरार रखा जाए। फिर डेवलपमेंट एक और भी अहम यह है कि इसके आइनी हवालों से जांचने के लिए आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस भेजा गया, उस पर फैसला महफूज कर लिया गया है। तो ये नुकात हम आज की नशिस्त में उठाएंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में, दूसरे हिस्से में हम गुफ्तगू कर रहे होंगे गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी जो मैदान है वो कल सजने को तैयार है। भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई गई जो गुज़श्ता शब 12 बजे ख़त्म हो गई। उसके बाद अब वोटिंग होगी, वोटिंग के लिए तमाम तर इंतजामात कर लिए गए हैं। सिक्योरिटी के भी एलॉबरेट अरेंजमेंट्स है। पीपल्स पार्टी सबसे ज़्यादा उम्मीदवार मैदान में लेकर आई है, 23, मुस्लिम लीग नवाज के 22 हैं, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के 15 हैं। इसके अलावा जो दीगर जमातें हैं, जमात इस्लामी, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं आज़ाद हैसियत में खड़े हैं। अब हुक्मरानी किसकी होगी, कल जब हम प्रोग्राम कर रहे होंगे तो हमें कुछ लगभग अंदाज़ा हो जाएगा कि जो 24 नशिस्तों पर वोट पड़ेंगे, 9.5 लाख से ज़ायद वोटर्स जब अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे तो वो किसके हक में वोट डालते हैं, क्या माहौल है, उसके हवाले से भी जानेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। पहले हिस्से में 2 सीनियर पॉलिटिशियंस जिनका आज़ाद जम्मू कश्मीर के साथ से गहरा ताल्लुक है, उनके मारूफ चेहरे हैं, नाम है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में शाह गुलाम कादिर साहब हैं, आप सदर हैं मुस्लिम लीग नवाज आज़ाद कश्मीर चैप्टर के, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के। आपका बहुत शुक्रिया शाह गुलाम कादिर साहब। और उस कमेटी में भी शामिल थे जिन्होंने मुज़ाकरात किया था जॉइंट एक्शन कमेटी से। हमारी एक और मेहमान शख्सियत जो आज़ाद कश्मीर की सियासत में कदावर शख्सियत हैं, सरदार मोहम्मद अतीक साहब। आप साबिक वज़ीर आज़म हैं, 2 मरतबा वज़ीर आज़म रह चुके हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के, और इसके अलावा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के आप सरबराह हैं। आपका बहुत शुक्रिया सरदार मोहम्मद अतीक साहब, आपने प्रोग्राम सच तो के लिए वक्त निकाला। दोनों मौज़ूआन को फॉर्मो वेलकम। शाह गुलाम कादिर साहब, आपसे गुफ्तगू आगाज़ करूँगा। आप तो उस मुज़ाकराती अमल में भी थे लास्ट ईयर जब अक्टूबर में नेगोशिएशंस हुई और ये 38 मुतलबात में से बेशतर 35 के करीब जो है उन पर मुतलबात मान लिए गए थे। फिर सर ये क्या वजह बनी कि जॉइंट एक्शन कमेटी को उन्होंने लॉन्ग मार्च का जो रास्ता अपनाया, आज़ाद कश्मीर ने उनको कलअदम करार दे दिया है और मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे है। इससे आप समझते हैं कि जो असल मौक़िफ़ है, क्योंकि आज़ाद कश्मीर को हम कहते हैं ये फ्रीडम का बेस है, पूरे कश्मीर का जो मुतनाज़ा एक इशू है, तो उससे बेस कैंप है। तो आज आपसे जानना चाहूँगा, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइएगा कि कहाँ मामला उलझा हुआ है और अब नौबत यहाँ तक आ गई कि उनको कलअदम करार दे दिया गया। जी, एक तो बहुत शुक्रिया आपका। और नवाज साहब, पहली बात तो ये है कि मैं आखिरी जो मुज़ाकरात हुई उसमें शामिल था। उन्होंने जो 38 नुकात दिए तो उस दिन हुकूमत आज़ाद कश्मीर की जानिब से चीफ सेक्रेटरी ने एक एक नुक्ते पे उनको सबको, हमें भी और उनको भी ब्रीफिंग दी कि कहाँ कहाँ जो उमूर हैं वो तय पा चुके हैं। और ये लास्ट मुज़ाकरात कब हुए थे? ये आज से कोई 10 दिन पहले। 10 दिन पहले जो हुए थे, ठीक है। वो उसमें फिर ये हुआ
کہ جب یہ بات طے ہوگی اور ان کو پتہ، جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں، انہوں نے کہا ایک مطالبہ تھا کہ جتنے ہمارے ایف آئی آرز ہیں ہمارے خلاف ان کو آپ وڈرا کریں، تو 177 ایف آئی آرز جو ہیں وہ گورنمنٹ نے وڈرا کر لی اس معاہدے کے تحت۔ اچھا، انہوں نے کہا نہیں جی اور بھی ہیں، تو جب پوچھا گیا کہ وہ کون سی ایف آئی آرز ہیں جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں یہ تو آپ ہمیں بتائیں گے نا ہمارے خلاف کون سے ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ ہم آپ کو کیسے بتائیں، ہماری نظر میں تو کوئی ایف آئی آر نہیں ہے، جتنی تھی 177 وہ ہم پیش ہو ان گئی کو- ہیں۔ پھر یہ ہوا کہ زخمی تھے، تو زخمی جو ہے کوئی ان کا تھا 45 کو ادائیگی ہو گئی کہ جو زخمی ہیں ان کو ادائیگی کر دی گئی حکومت کے، جو اعلان معاہدے کے تحت تھا۔ انہوں نے کہا جی 4 بقایا ہیں، اوکے، تو وہ 4 جو بقایا ہیں وہ امیر پور کے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ آپ ہسپتال میں لے کے ہی نہیں آتے ان کو، آپ کو ہاسپٹل میں لے آئیں پتہ لگے کہ کوئی بلٹ انجری ہے کیا چیز ہے تاکہ اس کو ادائیگی کی جا سکے۔ ٹھیک، پھر اسی طرح ہوا جو ڈیتھ، تو جتنے ان کو کہا کہ ڈیتھ جتنے ہوئے ان کو پیسے مل گئے 1-1 کروڑ روپیہ۔ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے جو لوگ شہید ہوئے ان کو بھی 1 کروڑ، اور جو ان کے شہید ہوئے 1-1 کروڑ۔ 1-1 کروڑ روپے۔ انہوں نے کہا جی یہ بھی ہو گیا۔ تو جب یہ چیزیں ہو گئیں، اختلاف کس پہ تھا پھر؟ اختلاف اینڈ پہ آ کے کہتے ہیں کیا؟ کہ جی مہاجر سیٹیں آپ ختم کریں، جو 12 سیٹیں۔ 12 سیٹیں۔ تو میں نے وہاں پہ ایک سوال ان سے پوچھا تھا، میں نے کہا جی ٹھیک ہے اگر آپ کا مطالبہ ہم مان لیتے ہیں، یہ تاریخی حوالہ جات، اقوام متحدہ میں پاکستان کی اسٹیٹ پالیسی، اقوام متحدہ کی قراردادیں، ساری چیزیں ہم ایک طرف کرتے ہیں، ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، پھر آزاد حکومت مہاجرین کی بنیاد پہ آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر ہے، جی، تو اگر وہ ان کو نکال دیتے ہیں تو ریاست نہیں رہے گی، پھر حکومت آزاد کشمیر ہو جائے گی۔ ٹھیک، تو میں نے پوچھا کہ آپ بتا دیں کہ اس کے خد و خال کیا ہوں گے اس حکومت کے۔ آج تو صدر بھی ہے، وزیر اعظم بھی ہے، سپریم کورٹ ہے، تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں، تو آپ بتائیں کہ ان کو نکال کے ریاست کو بھی ختم کر دیتے ہیں، بیس کیمپ بھی ختم ہو جاتا ہے، تو حد و خال کیا ہوں گے، اس کا نقشہ کیا ہوگا کہ آپ بتائیں۔ اس کا جواب ان کے پاس نہیں تھا۔ تو جب ہم نے کہا کہ جی آپ ایسا کریں کہ تین معاملات میں ہماری طرف سے راجہ پرویز اشرف صاحب پیپلز پارٹی کے رہنما، جی، وہ بھی سابق وزیر اعظم وہ بھی تھے، قمر زمان کائرہ صاحب تھے، آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر بھی تھے، میں بھی تھا، اور میرے سیکرٹری جنرل رانا ثناء اللہ صاحب تھے، اور طارق فضل چودھری صاحب تھے، احسن اقبال صاحب تھے۔ ہم نے کہا جی آپ ایسا کریں کہ ہم اے پی سی بلا لیتے آل پارٹیز کانفرنس، آپ اس میں شریک ہو جائیں، اور ان 12 سیٹوں کا جو معاملہ ہے اس پر ڈسکس کر کیونکہ آپ اکیلے اسٹیک ہولڈر نہیں ہیں جی، صحیح پوری ریاست میں، آپ اس میں شریک ہو جائیں۔ ٹھیک، انہوں نے اس میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا نہیں جی ہم اے پی سی نہیں کرتے، ہم اس میں شامل نہیں ہوتے۔ ہم نے کہا نہیں جی، ہم نے کہا جی کہ پھر اس طرح کرتے ہیں کہ ایک ریفرنس بھیج دیتے ہیں سپریم کورٹ میں، ٹھیک، آپ بھی اپنا موقف دیں، ہم بھی اپنا موقف دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں جی یہ بھی ہمیں نہیں مانتے۔ ہم نے کہا جی آپ کے پاس کاؤنٹر پروپوزل ہے کوئی تو آپ لے آئیں۔ وہ ہے نہیں ہے؟ تو وہ تو پروپوزل جو ہے وہ تو وہی گھوم پھر کے یہ ہے کہ سیٹیں ختم کر دیں۔ تو یہ اس کا کوئی بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی۔ میں تو بنیادی طور پر ایک فلسفہ ہے، میں نے ایک نعرہ دیا تھا آج سے 30 سال پہلے کہ پیس تھرو ڈائلاگ۔ یس، بالکل صحیح کہا ٹھیک ہے، آپ پیس تھرو ڈائلاگ کے لیے آپ کو دونوں فریقوں کو لچک کہیں نہ کہیں دکھانی پڑتی ہے۔ آپ کہیں کہ نہیں جی کنپٹی پہ بندوق رکھ کے کہ آپ نے میری بات ماننی ہے تو ڈائلاگ ہے، نہیں ماننی ہے تو ڈائلاگ نہیں ہے، تو یہ تو پھر یہ رویہ تو ڈکٹیٹوریل بیہیویئر یہ جمہوری معاشرے میں تو نہیں چل سکتا۔ تو اس کا مطلب اب ڈائلاگ کا پھر دروازہ کلوز ہو گیا کیونکہ کل عدم ہو گئے۔ اب تو کل عدم ہوگا، اب ان کے ساتھ کون بات کر سکتا؟ اوکے، میں سردار عتیق صاحب بہت شکریہ، آپ نے پروگرام سرچنے کے لیے وقت نکالا۔ آپ ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا۔ شاہ غلام قادر صاحب چونکہ اس پروسیس سے بیٹھے تھے تو انہوں نے تفصیل سے بتایا کہ جو 12 نشستوں کا معاملہ ہے، بات وہاں آ کر جو ہے وہاں ٹوٹی، باقی تو انہوں نے کہا تمام معاملات طے ہو گئے تھے۔ آپ کا سر ظاہر بات ہے والد محترم مجاہد اول کا ان کو خطاب ملا، سردار عبدالقیوم صاحب کو اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، درجات بلند کرے۔ اس کا پس منظر کیا ہے؟ کیونکہ وہ یہ تاثر اپنی ڈیبیٹ پہ دیتے ہیں کہ جی اس سے جو ہے وہ حکومت گورنمنٹ میکنگ میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ میرے خیال میں 33 لاکھ سے زائد جو ہیں وہ آزاد کشمیر کے ووٹرز ہیں، اور 4 لاکھ سے زائد جو ہیں وہ یہ مہاجرین کی سیٹ کے 5 لاکھ ووٹرز ہیں۔
تو اس حوالے سے ان کا نقطہ یہ ہے کہ اس سے تبدیلی، جوہری تبدیلی آ جاتی ہے حکومتی میک اپ میں، الیکشنز میں. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے سردار عتیق صاحب؟ ذرا اپنے بتائیے گا. جی سید صاحب بہت شکریہ. شاہ عالم قادر صاحب نے بہت ساری امپورٹنٹ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کر دی، ہمارے ساتھ شیئر کر دی ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک مسلم کانفرنس کا تعلق ہے، اس سارے قضیے میں مسلم کانفرنس ہی بنیادی فریق ہے. باقی تمام جماعتیں، تمام حکومتیں، تمام سٹیک ہولڈرز بعد کے فریق ہیں. اس لیے کہ ہم سب سے پہلے موجود تھے. ہم نے تحریک آزادی شروع کی، ہم نے اس تحریک کے نتیجے میں مہاجرین آئے، ہم نے مہاجرین کو پاکستان میں آباد کیا. قائد اعظم نے کمیٹی بنائی اور مسلم کانفرنس کے صدر اس کے سربراہ تھے رئیس الاعلیٰ قائد چودھری غلام عباس. اس لیے ہم روز اول سے اس معاملے کے ساتھ نہ صرف جڑے ہوئے ہیں بلکہ اس سارے معاملات سے آگے چل رہے ہیں. اب یہ جو مطالبات ہیں، میں ان کے بارے میں روز اول سے اپنے خدشات کا اظہار، اگر اب پروگرام کے بعد آپ 23 اگست 2024 کی میری تقریر سنیں گے ان کے فیلڈ میں نکلنے سے 2 مہینے پہلے کی، تو آپ کو ان بہت ساری باتوں کا جواب ملے گا. میں نے کہا تھا کہ مطالبات جائز ہیں، درست ہیں، لیکن حکمت عملی غلط ہے. مجھے خون خرابہ، بدامنی، افراتفری دکھائی دیتی ہے اور وقت نے وہ ثابت کیا. یہ جو رویہ ہے پچھلے 2-3 سال سے آپ دیکھتے ہیں کہ مظاہرے ہوئے، احتجاج ہوئے، اس میں حکومت پاکستان نے غیر ضروری حد تک فراخ دلی کا مظاہرہ کیا. بجلی 12-15 روپے پیدا کر کے 3 روپے نہیں دے سکتے، یہ فیصلہ بالکل میں اس کو کسی صورت قابل عمل نہیں سمجھتا جو پاکستان کی مذاکراتی ٹیم نے کیا. لیکن میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے کشمیریوں کی محبت میں ایسا کیا. اسی طرح آگے چل کے جیسے بھی شاہ صاحب نے بتایا، شاہ عالم قادر صاحب نے، کہ قتل کے مقدمات آپ کس طرح معاف کر سکتے ہیں، حکومتی کمیٹی کیسے معاف کر سکتی ہے. اربوں روپے کی پراپرٹی ضائع ہوئی ہے، 17، 18، 20 لاشیں گری ہیں، تو وہ بھی کر دیا. یہ بھی کشمیریوں کی محبت میں ہو گیا. لیکن اگر آپ دیکھیں تو یہ مطالبات 4-5 سے سید صاحب شروع ہوئے تھے اور بڑھتے بڑھتے 38 میں چلے گئے، اور 38 میں سے 34-35 مان لیے گئے جیسے شاہ صاحب نے بتایا ہے، اور 1-2-3 باتیں رہ گئیں. ان میں سے 1-2 کا تعلق آئین کے ساتھ ہے، قانون کے ساتھ ہے. اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ آئین سازی کا معاملہ، قانون سازی کا معاملہ ہم نے صوبائی اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں، سینٹ میں، آزاد کشمیر اسمبلی میں طے نہیں کرنا، سڑکوں پر طے کر رہا ہے، تو پھر اس بات کا فیصلہ ریاست کرے کہ ہم نے جتھا کلچر کو پروموٹ کر رہے ہیں یا ملک کو آئین اور قانون کے تحت چلانا. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک حکومت کے بنانے بگاڑنے کا تعلق ہے، یہ الزام کہ پاکستان کی سیٹیں ہیں، اس میں ہم بھی سفر کر سکتے ہیں. اس میں پیپلز پارٹی مستفید ہوتی رہی ہے، مسلم کانفرنس نے استفادہ کیا ہے، کبھی یہ سیٹیں میکسیمم ہمیں ملی ہیں، کبھی نون لیگ کو ملی ہیں. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گلگت بلتستان کے تو مہاجر نہیں ہیں پاکستان کے اندر کہیں آباد، تو وہ وہاں بھی حکومت بنانے اور بگاڑنے میں کبھی کبھی مرضی حکومتیں اثر انداز ہوتی ہیں. تو مہاجرین کو قربانی کیوں دی جائے؟ 6 لاکھ اپنی جانیں قربان کر کے آئے ہوئے ہیں، یہ ہمارے حق خود ارادیت کا حصہ ہے. مسئلہ کشمیر پر جو بین الاقوامی ہمارا مقدمہ ہے اس کا حصہ ہے. اگر ہم انٹرنل حق خود ارادیت سے انکار کر دیں تو ہم ایکسٹرنل حق خود ارادیت کی بات ہی نہیں کر سکتے. کل ہندوستان پوچھے گا کہ آپ گھر میں لوگوں کو ووٹ دینے نہیں دیتے اور عالمی طور پر مقبوضہ جموں و کشمیر کے لوگوں کے لیے حق خود ارادیت مانگتے ہیں، تو یہ ہمارے بین الاقوامی مقدمے کی بنیادیں ہلا کے رکھ دے گی. پھر میرا اس میں ایک اور سید صاحب انوار الحق صاحب محترم نقطہ نظر ہے، اور وہ یہ ہے کہ شاہ صاحب نے آئینی قانونی طور پر ٹھیک کہا بالکل کہ اسمبلی میں لے جائیں. میں بالکل میں 7-8 مرتبہ اسمبلی میں رہا ہوں، اور میں سیاسی کارکن رہا ہوں، قائد اختلاف رہا ہوں، جیلوں میں عید شبراتیں ہم نے کی ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مہاجرین کو جو حق ملا ہے وہ آزاد کشمیر میں جو حکومت 48 میں 47 میں قائم ہوئی انقلابی حکومت، غازی ملت سردار ابراہیم خان صاحب کی قیادت میں مسلم کانفرنس کی حکومت، اس انقلابی حکومت کے جو بنیادی اصول ہیں، جو بنیادی تقاضے ہیں، ان میں ایک بنیادی اصول مہاجرین کی شرکت کا ہے اور وہ برابری کی بنیاد پر ہے. تو مہاجرین کو ایک تو یہ گننے میں ہماری حکومت پاکستان اور آزاد کی غلطی کرتی ہے، سیاستدان غلطی کرتے ہیں کہ 47 میں 5 لاکھ آئے، کشمیر کی آبادی بڑی، پاکستان کی آبادی بڑی، ہندوستان کی آبادی بڑی، تو یہ بھی 20 لاکھ کیوں ہوئی ہے، 45-50 لاکھ کیوں نہیں ہے؟ ایک تو یہ بڑا ستم ہے کہ ہم ڈیٹا بیس نہیں بنا سکے، اس لیے ان کی پہلے گردیں ہم نے وہاں قربان کر دی. دوسرا یہ ہے کہ ان کو الگ کر کے، جیسے شاہ صاحب نے کہا، تو آزاد کشمیر گورنمنٹ کا جو نامن کلیچر ہے وہ آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر ہے. اس میں سے آپ ایک چیز کو بھی نکال لیں، دوسری چیز کو بھی نکال لیں، پیچھے بچتا کیا ہے؟ اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں جو کالعدم تنظیم ہے اس میں اچھے لوگ بھی ہوں گے، محب وطن بھی ہوں گے، دیانتدار بھی ہوں گے، لیکن ان میں بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی شامل ہو گئی ہے جن کا ایجنڈا پاکستانی نہیں ہے، جن کا ایجنڈا کشمیری نہیں ہے، جن کا ایجنڈا پاکستان کے ساتھ متصادم ہے، اور اس کے تانے بانے باہر سے ملتے ہیں. دشمن کا میڈیا آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ دشمن اس تحریک کے بارے میں کیا پروپیگنڈا کر رہا ہے. نعرے جو ان کے جلسوں میں لگتے ہیں سید صاحب،
وہ ذرا آپ دیکھیں کہ یہ پاکستان کے بارے میں، فوج کے بارے میں، ملک کے بارے میں کیا کہتے ہیں. آج آپ دیکھیے کہ آپ اس پر غور کیجئے کہ آج عسکری قیادت کی کارکردگی کی وجہ سے ساری دنیا میں پاکستان کی نیک نامی ہے، بنیاد مرصوص کی وجہ سے اور ایران امریکہ مذاکرات کی وجہ سے ساری دنیا میں پاکستان کا گراف اوپر گیا اور دنیا پاکستان کے حق میں بات کر رہی ہے. 3 جگہ دنیا میں ایسی ہیں جہاں سے پاکستان کے بارے میں اچھی بات نہیں ہو رہی. ایک ہندوستان ہے، دوسرا اسرائیل ہے، اور بدقسمتی، انتہائی بدقسمتی سے تیسری جگہ آزاد کشمیر ہے جو پاکستان کا بازوی شمشیر زن ہے، نازک ترین دفاعی اثار ہے. وہاں سے پاکستان کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں اور گرم ہوا آ رہی ہے. اس کا کیا جواز ہے مجھے بتائیے کہ ساری دنیا جب پاکستان کی معترف ہے اور ساری دنیا پاکستان کو پیس کیپر کہہ رہی ہے اور امن پسند قوتوں کا سالار کہہ رہی ہے، اور اس وقت ہماری عسکری اور سیاسی قیادت کا لوہا ساری دنیا میں بانا جا رہا ہے اور آزاد کشمیر میں برا بھلا کہا جا رہا ہے. تو یہ ساری باتیں اگر آپ جوڑ کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آٹے پانے بجلی کی بات نہیں ہے. یہ بالکل آزاد کشمیر یہ ایسے حالات پیدا کرنے مقصود ہے 5 اگست 2019 کے بعد کہ ہندوستان نے جو کچھ وہاں کیا ہے، اب ہندوستان کو کچھ قوتیں بیل آؤٹ کرنا چاہتی ہیں، اور یہ جتھے خود بنتے نہیں ہیں، یہ بنوائے جاتے ہیں. اور ماضی میں اگر آپ نظر ڈالیں جب یہ واقعہ ہوا ہندوستان مقبوضہ کشمیر کا، تو اس وقت یہاں کوئی قابل ذکر رد عمل نہیں ہوا، بلکہ الٹا اس کے برعکس باتیں میں مناسب نہیں سمجھتا کہ لائیو ٹی وی پر دہراؤں. تو ان حالات کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ کچھ قوتوں کا مطمع نظر یہ ہے کہ وہ آزاد کشمیر کی حیثیت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، آزاد کشمیر کو سرزمین بعید بنانا چاہتے ہیں، حکومت پاکستان کو مجبور کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ایسے اقدامات پر مجبور ہوں کہ جہاں جا کے وہ کوئی خدا نخواستہ ایمرجنسی کی بات کریں، فوج کو موو کرنے کی بات کریں، اور دنیا کو ہم کہہ سکیں جی کہ وہاں ہندوستان نے بھی یہ کیا ہوا ہے، یہاں خدا نخواستہ پاکستان نے یہ کر لیا. ایک پیرل ڈرا کرنے کی بات کر رہے ہیں جی سردار صاحب، آپ نے کہا کہ ایک پیرل ڈرا کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں. میں شاہ غلام قادر صاحب، میں سر دوبارہ لوٹ کے آتا ہوں سردار صاحب آپ کے پاس. شاہ غلام قادر صاحب، کل ہم شو کر رہے تھے تو 27 جولائی 2026 کو آزاد کشمیر میں الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو گئی ہے اور پورا شیڈیول بھی سامنے آ گیا ہے. تو اب یہ جو معاملہ اس وقت ہے، ظاہر بات ہے ان کو کالعدم قرار دے کر جو ہے وہاں پر بہت سی جو انٹرنیٹ سروس کے حوالے سے آواز آ رہی ہے کہ انٹرنیٹ سروس جو ہے وہ معطل ہے، جو ہے وہ قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ متحرک ہیں. تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اب اس پولیٹیکل پروسیس کو کیسے آگے بڑھایا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ لوگ ظاہر بات ہے آپ لوگ کے ڈانڈے تو عوام سے جا کے ملتے ہیں، اور انہوں نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے وہ بھی جو ہے ویسے تو سردار عتیق صاحب نے کہا ہے کہ یہ انڈیجنس نہیں ہے، ان کے تو جو ہینڈلرز ہیں وہ سرحد پار ہیں. ظاہر بات ہے وہ جو وہاں پر ظلم کی کہانی انہوں نے پوری برپا کی ہوئی ہے وہ دہرانا چاہتے ہیں خاکم بدن آزاد کشمیر میں، جو کہ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. آپ سے میں جاننا چاہوں گا اس پولیٹیکل پروسیس کو آگے کیسے بڑھایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ایک بات تو بڑی کلیئر ہو گئی، انہوں نے بڑا زور لگا لیا، ہاں، لیکن اس کے بعد آج مظفر آباد ڈویژن جو ہے بالکل پرامن. مظفر آباد ڈویژن میں نہ کوئی دکانیں بند ہوئی، نہ ٹریفک رکا، نہ کچھ ہوا. اور باقی علاقوں میں اسی طرح میں آپ سے آ رہا ہوں میرپور ڈویژن میں بھی کچھ نہیں ہوا، پرامن، ہر طرف دکانیں کھلی ہیں، وہاں پہ نارمل کاروبار چل رہا ہے. پونچھ میں راولہ کوٹ جو ہے وہ راولہ کوٹ میں ابھی مسائل ہیں. اچھا، راولہ کوٹ میں تھوڑی سی ریزسٹنس ہے. باقی اس میں باغ، ضلع باغ جو سردار عتیق صاحب کا بھی ضلع ہے، باغ پرامن ہے، حویلی پرامن ہے، پلندری اور راولہ کوٹ یہاں پہ تھوڑی سی ریزسٹنس ہے، تھوڑی سی ان کی لیڈرشپ یہاں سے ہے. ہاں، ان کی ایک لیڈرشپ وہاں سے بھی ہے. تو اس لیے وہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا. یہ ہم نے جو الیکشن کا پروسیس اگر اس سے کچھ دن پہلے شروع ہو جاتا تو شاید جتنی ریزسٹنس نوبت ہی نہ آتی، شاید یہ شاید نوبت ہی نہ آتی. ویری امپورٹنٹ پوائنٹ، یہ نوبت نہ آتی، کیونکہ وہی میں نے کہا پولیٹیکل پروسیس چل پڑے نا. پارٹیوں نے اگر ٹکٹ اناؤنس کر دیے ہوتے، ہاں، چاہے ہماری پارٹی ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے سردار عتیق صاحب کی مسلم کانفرنس ہو، اور لوگ الیکشن مائنڈ میں چلے جاتے ہیں تو لوگ ان کی طرف کوئی، لیکن 3 ڈویژن ہیں ہمارے، 2 ڈویژن میں جو ہے لوگ اب الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک. تیسرے ڈویژن میں 4 ضلع ہیں، 2 ضلع پرامن ہیں، وہاں پہ بھی الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. اور صرف 2 ضلعوں میں ابھی تھوڑا سی بات ہے، وہ 2-3 دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا. تو 9 تاریخ سے کاغذات جمع ہونے شروع ہو جائیں گے. 9 جون سے 19 جون تک ٹائم ہے، اس لیے یہ پروسیس اپنی جگہ شروع ہو جائے گا. میں سے اتنی بات آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اس موقع پہ ہم صرف اتنا کہیں کہ آپ ایک جمہوری معاشرے میں ڈکٹوریل بیہیویئر کے ساتھ آپ زندہ نہیں رہ سکتے. ایگزیکٹلی. اور آزاد کشمیر کے اندر چپے چپے میں لوگوں کا ذہن جو ہے
وہ جمہوریت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ان کا ذہن، ان کا دل پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ پاکستان میں ہمارے کاروبار ہیں، پاکستان میں ہماری رہائشیں ہیں، پاکستان میں ہمارے لوگ رہتے ہیں۔ اب وہ ایک تفریق پیدا کر کے کہ کشمیری کوئی الگ ہیں اور پاکستانی کوئی الگ ہیں، یہ تفریق جس نے بھی پیدا کرنے کی کوشش کی اس کو ہمیشہ پسپائی اختیار کرنی پڑی، اس کو ناکامی ہوئی۔ تو یہ ایک اپریور سا ہو گیا، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ یہ آہستہ 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 یہ نیچے کی ان کو طرف پبلک میں کیسے ایکسپوز کیا جا سکتا ہے؟ جیسے سردار صاحب جیسے کہہ رہے تھے۔ ڈیبیٹ ہے نا، اس سے پہلے تو ہم میں سے کسی نے ایک دیکھیں نا پرابلم کیا آئی، پرابلم آئی کہ پہلے 2 سال 2021 میں کہہ رہے ہیں پہلے آپ لوگوں نے جیسے سردار صاحب کرتے ہیں مذاکرات میں ان کو بٹھایا، لارج ہارٹڈنس دکھائی، شاید اس کا فائدہ لے لیا ہے کیا؟ میں اس کو تھوڑا سا اور تھوڑا سا 2 سال پیچھے چلا جاؤں گا۔ ہاں 2021 میں پی ٹی آئی کو زبردستی مسلط کیا گیا، وہ انڈیجنس پارٹی نہیں تھی، اس کے ساتھ لوگوں کی اتنی ایفیلیشن نہیں تھی، ادھر سے توڑا ادھر سے توڑا انہوں نے اس کو، حکومت بنا کے تھی، لیکن 2 سال ان کی حکومت رہے تھے 2 وزیر اعظم، جی 2 سال میں 2 وزیر اعظم، جو ایک پارٹی اپنی حکومت جو ہے ایک وزیر اعظم سے 2 سال نہ کر سکے تو آپ اندازہ کر لیں کہ کیا ہوگا۔ پھر تیسری حکومت جو آئی اس حکومت کو بھی پی ٹی آئی کے ہی فارورڈ بلاک نے لیڈ کیا، جی جی، اور جس میں تمام پارٹیاں اسٹیک ہولڈر انوار الحق کی جو تھی۔ انوار الحق صاحب کے، تو پھر یہ ہوا کہ اپوزیشن نام کی کوئی چیز نہیں رہی، تو لہٰذا ایک گیپ کریٹ ہوا، وہ جو گیپ کریٹ ہوا اس گیپ کو فل کیا ان لوگوں نے، اور دیکھیں اور یہ لیڈرشپ کہاں سے آئی؟ جوائنٹ ایکشن کمیٹی؟ نہیں، یہ تو لوکل لیڈرشپ تھی نا، لوکل دکاندار تھے، فرض کریں آٹے کی بات تھی، اس سال پنجاب میں فصل اچھی نہیں ہوئی، ٹھیک، تو پنجاب میں آٹا بک رہا تھا 6,000 6,500 روپے من، آزاد کشمیر میں سرکاری ریٹ تھا 3150 روپے من۔ تو اس زمانے میں سب سے منافع بخش کاروبار جو تھا کچھ لوگوں کا وہ یہ تھا کہ آزاد کشمیر کا آٹا جو وہ زیادہ تر ادھر بیچ دیا جائے تو ایک ایک ٹرک میں 50 لاکھ روپے کی بچت ہو رہی تھی۔ ٹھیک، تو کرائسس ڈیولپ ہو گیا نا، جب وہ کرائسس ڈیولپ ہو گیا پھر یہ جو بجلی کے بل آ گئے، اسی کرائسس کو میٹ کرتے کرتے بجلی کے بل آ گئے اور اس میں فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز دے دیے۔ اب آزاد کشمیر کا عام آدمی سوچتا ہے کہ یار میرے پاس دریا ہے، میرے دریا پہ بجلی بنتی ہے، تو مجھے کیوں فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز ہے، اور جس کو 500 روپے آتے تھے اس کو 5,000 آ گئے۔ ٹھیک، سمجھ گئے، تو وہ اس یہ کی بیسس تھی۔ وہ بیسس تھے، لیکن گورنمنٹ پاکستان نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے میٹنگ بلا کے اس کو سیٹل تو کر دیا، 3 روپے یونٹ، 3 روپے یونٹ اور 2,000 روپے من، ہاں۔ لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے ایک وکٹری کا جشن منانا شروع کیا اور اپنے آپ کو سٹینڈ آؤٹ کر لیا کہ ہم جو ہے نا وہ اب جو ہے اس معاملے ہم کو، آپ کے تو یہ پھر بڑھتے 12 نشستوں پہ بھی آ گئے۔ اب جو وہ حقوق کی بات کہتے ہیں حقوق ملکیت، کہ ہم حقوق ملکیت، بھائی میرے پاس جو زمین ہے میری ملکیت، سردار عتیق صاحب کے پاس جو زمین ہے ان کی ملکیت، ٹھیک ہے، تو حقوق ملکیت کس سے لینا ہے؟ یہاں کوئی مہاراجے کی حکومت تو ہے نہیں ہے، ویری یہ تو سیٹلڈ ایشو ہے۔ ہاں، میں اب آپ سے جاننا چاہوں گا سردار عتیق صاحب، آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ جیسے میں نے شاہ غلام قادر صاحب سے کہا کہ اب تو ایک پولیٹیکل پروسیس شروع ہو گیا، ظاہر بات ہے عوام اپنے ووٹ کے ذریعے اپنی آواز جو ہے وہ پہنچاتی ہے، اور جو لوگوں کو چاہتے ہیں ان کو اقتدار کے ایوانوں میں پہنچاتے ہیں، تو پولیٹیکل پروسیس شروع ہے، آپ سمجھتے ہیں یہ خود سے ڈائی ڈاؤن ہو جائے گی، یا آپ کو کیا منظرنامہ آگے دنوں میں نظر آ رہا ہے آزاد کشمیر کا؟ شاہ صاحب، ایک تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے کیا ہے انہیں کالعدم قرار دینے کا، اس کے لیے پیپلز پارٹی کی حکومت مبارکباد کی مستحق ہے، اور میں فیصل راٹھور صاحب کو اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے سفیشینٹ ایویڈنس ہونے کی بنیاد پر جو فیصلہ کرنا چاہیے تھا۔ اب ہر آدمی کو پتہ لگ گیا کہ دہشت گردی میں، کالعدم تنظیم میں اور حقوق مانگنے والی تنظیم میں کیا فرق ہے۔ ایک تو یہ بڑی بنیادی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسٹیٹ جس طرح اس وقت سیریس دکھائی دے رہی ہے، میں کوئی بدگمانی نہیں کرتا، میں چونکہ بازی کے 2-4 واقعات میں نے گنے ہیں جن سے میرا شدید اختلاف رہا ہے، شکریہ بھی میں نے ادا کیا حکومت پاکستان کا، لیکن میرا اپنا اختلافی نوٹ موجود ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسٹیٹ جب سیریس ہو جائے تو آپ کے اور آپ کے ویورز کے علم میں ہونا چاہیے کہ آزاد کشمیر کی ایکشن کمیٹی کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ سٹرونگ ایکشن کمیٹی تھی گلگت بلتستان کی۔ پچھلے مہینے اسٹیٹ نے فیصلہ کیا کہ ایکشن کمیٹی نہیں ہوگی، تو آج وہاں پیسفل ماحول میں الیکشن ہو رہے ہیں، کیمپین چل رہی ہے، وہ نہیں ہے۔
Yes. स्टेट ने फैसला किया कि कराची बंद नहीं होगा, तो 4-4, 5-5 लाख लोगों के जत्थे थे वो खुले शुरू हो गए। स्टेट ने फैसला किया कि डी चौक खाली होगा, तो डी चौक खाली हो गया। स्टेट अगर डिटर्मिन्ड रही इसी तरह, तो आप देखेंगे जैसे शाह गुलाम कादिर साहब ने कहा कि 9 तारीख को बिल्कुल सारे आज़ाद कश्मीर में, बल्कि शाह साहब ने 3 डिवीजन गिनवाए हैं, अनवारुल अक़सा मोहतरम। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2 यूनिट हमारे इंपॉर्टेंट और भी हैं, एक जम्मू के अलगाजात हैं, एक वैली के अलगाजात हैं, ये भी मुकम्मल 12 सीटें पीसफुल हैं। तो अब अगर किसी 1-2 जगहों पर थोड़ी बहुत ट्रबल है तो वो सेटल हो जाएगी वक्त के साथ साथ, प्रोवाइडेड कि स्टेट इसी तरह सीरियस रहे, पीपल्स पार्टी की हुकूमत इसी तरह सीरियस रहे, और हालात को ये जो लोग इमरजेंसी की तरफ लेके जाना चाहते हैं, इलेक्शन को सबूताज करना चाहते हैं, हिंदुस्तान को जगहसाई का मौका देना चाहते हैं, आज़ाद कश्मीर के बेस कैंप की हैसियत मुतासर करना चाहते हैं, कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत के मसले पर डाका डालना चाहते हैं, इसे खुदा न खासा सरहद पार के माहौल के बराबर करना चाहते हैं, पाकिस्तान को एम्बेरस करना चाहते हैं, तो ये काम बिल्कुल अगर स्टेट सीरियस रही तो नहीं होगा। 9 तारीख को आराम से तमाम कॉन्स्टिट्यूंसीज में कागज़ दाखिल होंगे, हम सब लोग दाखिल करवाएंगे इंशाल्लाह, और आप देखेंगे कि उस वक्त तक, और लोगों को भी पता चल गया कि दहशतगर्दी में, तखरीब कारी में, एहतजाज में क्या हुआ है। और जैसे शाह साहब ने कहा कि ये आइन और कानून की गर्दन पर और कनपट्टी पर पिस्तौल रख के मामलात और मसाइल का हल करना ये बिल्कुल नहीं हो सकता, हम इसके मुतम्मल नहीं हो सकते, और आज़ाद कश्मीर ख़ास तौर पर बिल्कुल सिरे से मुतम्मल नहीं हो सकता। इसलिए मैं समझता हूँ कि पुरअमन फ़ज़ा में इलेक्शन होंगे, इंशाअल्लाह टर्नआउट 60-65% से ऊपर होगा, और दुनिया देखेगी कि आज़ाद कश्मीर के लोग पुरअमन हैं, महज़ब हैं, डेमोक्रेटिक प्रोसेस पर यकीन रखते हैं, पाकिस्तान के साथ अपनी वाबस्तगी को यकीनी बनाए हुए तहरीक आज़ादी की पुष्ट पर खड़े हैं, शुहदाए कश्मीर के खून का सौदा नहीं होने देंगे, और कभी जारे को, गासिब को और हिंदुस्तान को और खुदा न खासा पाकिस्तान को कभी बराबर नहीं होने देंगे। पाकिस्तान हमारा मुहाफ़िज़ है, दिफा कर रहा है, हिंदुस्तान गासिब है और जारे है, और उसके ज़ेरे कब्ज़ा जो गैर कानूनी कब्ज़े में कश्मीर है, तो उसके हालात यहाँ नहीं हम उन्हें देंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। वक्त मेरा ख़त्म हो जाता है सेगमेंट का। आपका बहुत शुक्रिया शाह गुलाम कादिर साहब, और सरदार अतीक साहब आपका बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आपने गुफ्तगू सुनी, एक बड़ा पर्सपेक्टिव सामने आया है कि असल मामला क्या है आज़ाद कश्मीर में, उसकी बुनियाद क्या है, और मामला कहाँ जाकर बातचीत का दरवाज़ा जो है वो बंद हुआ उनकी जानिब से। और इस वक्त सिचुएशन ये है कि अब वो कलअदम करार दिए जा चुके हैं, और रियासत ने ये फैसला किया है, आज़ाद कश्मीर ने ये फैसला किया है कि अमन को यकीनी बनाया जाएगा, और कोई नुक्से अमन के वाक़यात किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं होगी। पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हो गया है, इलेक्शंस जो हैं वो 27 जुलाई को होने जा रहे हैं। जैसे यहाँ डिस्कशन में बात आई कि टिकट्स की तकसीम शुरू हो रही है, और इसके अलावा जो दीगर प्रोसेसेस हैं वो शुरू होगा, तो आवाम की उसमें पार्टिसिपेशन से ये जो अनासर हैं इनकी खुद ही बेखनी हो जाएगी। एक छोटा सा वक्त शामिल करेंगे, वक्फे बताएंगे तो गिलगित बल्तिस्तान में जो कल इंतखाबी दंगल होने जा रहा है उस पर हम बात कर रहे होंगे। एक वक्फे के बाद वक्फा ले लीजिए। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम गुफ्तगू करेंगे गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस के हवाले से। जैसे कल हमने इसमें प्रोग्राम में तफसीलन गुफ्तगू की थी, तीनों जमातों के नुमाइंदगान मौजूद थे, भरपूर कैंपेन चला रहे हैं, आज़ाद उम्मीदवार बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। तो इसका ज़रा अब अहाता करेंगे। हमें ज्वाइन किए जनाब शबीर मीर साहब ने, आप वज़ीर आला जो गिलगित बल्तिस्तान है उनके आप स्पोक्स पर्सन हैं। शबीर मीर साहब आपका बहुत शुक्रिया। कासिम भट्ट साहब जो हैं वो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, और गिलगित बल्तिस्तान से दोनों मेहमान शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी शुक्रिया। और जुल्फ़िकार मैथू एनालिस्ट हैं, हमें ज्वाइन किया लाहौर स्टूडियो से, उनके भी हम शुक्रगुजार हैं। तो मैं गुफ्तगू का आगाज़ शबीर मीर साहब आपसे करूँगा। तमाम इंतज़ामात हो गए हैं शबीर मीर साहब, एक बड़ा इलेक्शन होने जा रहा है, और इस पर हमने देखा कि मरकज़ी कायदीन भी पाकिस्तान से है, भरपूर इलेक्शन कैंपेन हुई, और कहा जा रहा है कि जी इसको फ्री एंड फेयर जो है ये इलेक्शन होगा। और फॉर्म 45 की बात बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी कर रहे थे। तो आप वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के तर्जुमान हैं, बताइएगा क्या
آپ کی حکومت نے انتظامات کیے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کا انعقاد ہو کل، اور ووٹنگ کا جو پروسیس ہے بغیر کسی خلل کے جاری رہے؟ جی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیے، یہ جس طرح کا ایونٹ، بہت بڑا ایونٹ گلگت بلتستان کے اگر ڈیفینیشن میں دیکھیں تو اس لیے ہے کہ ہر 5 سال بعد ایک ہی دفعہ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے یہ ملک میں بھی اسی طرح ہوتا ہے، لیکن 5 سال بعد یہ جب ایونٹ ہوتا ہے تو گلگت بلتستان توجہ کا مرکز ہوتا ہے۔ یہ میڈیا کے حوالے سے کہیں یا ادروائز بھی لوگ اس طرح فوکس ہوتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون سی پارٹی کس طرح کیمپین کر رہی ہے اور الٹیمیٹلی کتنی سیٹیں لیتی ہے اور کیا حکومت بنانے میں کامیاب ہوتی ہے۔ بہت پیسفل ماحول ہے اس وقت، بلکہ میں کہوں کہ ایک جشن قسم کا ماحول ہے۔ جشن سا منا رہے ہیں لوگ، اپنے اپنے ووٹرز کو سپورٹ کر رہے ہیں، اپنی پارٹیز کو سپورٹ کر رہے ہیں، جھنڈے لے کے گاڑیوں میں گھوم پھر رہے ہیں۔ تو یہ جو ہماری جنریشن زی ہے، اس کے لیے ایک ایسی اپرچونٹی ہوتی ہے جو شاید عید کے دنوں میں بھی نہ ملے۔ گاڑیاں فری میں ملتی ہیں، لوگ ان کو لے کے جاتے ہیں، کھلاتے پلاتے ہیں، تو ان کے بڑے مزے ہوتے ہیں۔ اچھا، تو بہرحال ہر طبقے فکر جو ہوتا ہے، ہر ایج گروپ کے لوگ اس کو بڑا انجوائے کرتے ہیں۔ تھوڑی بہت خیر ٹربل میکنگ کہیں نہ کہیں ہوتی ہے، کئی جلسے ہوتے ہیں، سڑکیں بلاک ہوتی ہیں تھوڑے بہت وقفے کے لیے۔ تو اسی لیے وہ جو ایک بات ہماری حکومت اور ہر جگہ بار بار جس کے اوپر زور دیا جاتا ہے وہ ہے این او سی، کہ جی جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ این او سی پہلے لیا کریں، اور اس کے بعد آپ کی مرضی جتنے دنوں کے لیے آپ نے اپنی پولیٹیکل کمپین آپ نے رن کرنی ہے، جہاں کرنی ہے آپ آزادی سے کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، تو سیکیورٹی کے انتظامات بھی ماشاءاللہ بہترین ہیں۔ ادروائز بھی آپ دیکھیں تو گلگت بلتستان بڑا پیسفل ایریا ہے، یہاں کے لوگ مہمان نوازی کے حوالے سے جی، مشہور ہیں۔ کبھی آپ کو ایسے انٹورڈ انسیڈنٹس ادروائز نہیں دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن بہرحال حکومت کی ذمہ داری ہے، ملکی اور انٹرنیشنل حالات بھی ہیں۔ تو اسی تناظر میں گلگت بلتستان کی اپنی جو سیکیورٹی ہے، اپنی جو پولیس فورس ہے اور جی بی اسکاؤٹس ہے، اس کے علاوہ اس کو ناکافی سمجھا گیا، اس لیے پنجاب سے پولیس منگوائی گئی اور دیگر صوبوں سے۔ تو اس وقت سیکیورٹی کے حالات بھی ٹھیک، ماشاءاللہ آئیڈیل ہیں، فورسز بھی ہیں، ہیومن ریسورس بھی ہے، اور ادارے بھی اپنا کام کر رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات پولیٹیکل لیڈرشپ کی اپنی رسپانسبلٹی ہے اور میچورٹی ہے۔ اور ہر جگہ آپ پولیٹیکل کیمپین میں دیکھیں کہ امن اور دوستی کی بات ہوئی ہے، اور اچھی ووٹر بھی بات ہے۔ اب بہت میچور ہو گیا ویل ماشاءاللہ سے۔ جی، تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ بہت پیسفل ماحول میں انتخابات ہوں گے انشاءاللہ۔ قاسم بٹ صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا، ذرا ہمیں ویورز کو بتائیے گا، جو الیکشن کمپین لگی، مختلف نعرے دیے گئے، کہا گیا کہ اگر آپ گلگت بلتستان کو لاہور جیسے دیکھنا چاہتے ہیں تو نون لیگ کو ووٹ دیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو ماضی کے تناظر میں بھی بات کی اور کہا کہ پیپلز پارٹی کا بڑا قدیم رشتہ جڑا ہوا ہے گلگت بلتستان سے، پاکستان تحریک انصاف جو ہیں وہ نوجوان نسل کو اپیل کر رہے ہیں، چونکہ ان کی یہ سابقہ پچھلے الیکشن میں وہ کامیابی حاصل کر کے خالد خورشید صاحب ان کے وزیر اعلیٰ بنے تھے۔ اس کے علاوہ دیگر جماعتیں، استحکام پاکستان پارٹی کی بھی بڑی زبردست انٹری ہوئی ہے، 15 ان کے امیدوار جو ہیں وہ میدان میں، مجلس وحدت المسلمین ہے، جماعت اسلامی ہے، ایم کیو ایم ہے، اور بھی بڑی جماعتیں ہیں۔ آزاد امیدوار بہت کھڑے، لیکن خواتین صرف 8 انتخابی مارکے میں حصہ لے رہی ہیں۔ کچھ بتائیں گے کیسے آپ نے ساری الیکشن کمپین کو دیکھا، اور بڑا مقابلہ کہاں ہو رہا ہے، کن سیٹوں پہ بڑا مقابلہ ہونے جا رہا ہے؟ آج میر صاحب کا تجزیہ بھی میں نے سنا، اور بے شک بہت ساری باتوں سے متفق ہیں کہ پہلی مرتبہ گلگت بلتستان میں جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس میں پوری طرح جو ہے فیڈرل گورنمنٹ سمجھ لیں، یا جو فیڈرل جو ہماری وفاقی سیاسی جماعتیں ہیں وہ انوالو ہو رہی ہیں اور اس میں گہری دلچسپی لے رہی ہیں، اور جس کے خوشگوار اثرات جو ہے اس خطے پہ مرتب ہو رہے ہیں۔ اور میاں نواز شریف صاحب یہاں پہ تشریف لائے، تو گو کہ وہ بڑا مختصر دورہ تھا، اور اس میں صرف انہوں نے گلگت کو فوکس کیا تھا، اور بلتستان کے لوگوں کی بھی خواہش تھی کہ وہ بلتستان کا ایک وزٹ کریں۔ اسی طرح دیامر ریجن کے لوگوں کی بھی خواہش تھی کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے ادھر وزٹ کریں۔ تو مجموعی طور پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی یہاں پہ تشریف لائے پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور اگر ہم پاکستان تحریک انصاف کی بات کریں تو ان کے چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب بھی سکردو تشریف لائے، اور انہوں نے مختلف اضلاع کا دورہ بھی کیا، اور مجلس وحدت المسلمین کے راجہ ناصر عباس جعفری صاحب تشریف لائے۔ تو اسلامی تحریک پاکستان کے جنرل سیکرٹری شبیر میسمی صاحب بھی تشریف لائے۔ استحکام پاکستان کے علیم خان صاحب بھی پہلی مرتبہ اپنی جماعت کو لے کر یہاں پہ سیاسی میدان میں وارد ہوئے ہیں۔
تو یہ خوشگوار تبدیلی ہم نے دیکھی ہے، اور اس میں جو مجموعی طور پہ اگر پبلک کی بات کریں تو لوگ بہت خوش ہیں، پرجوش ہیں، اور وہ اپنا حق رائے دہی بڑے پیسفل طریقے سے انجام دینا چاہتے ہیں۔ اور جس طرح میر صاحب نے کہا کہ واقعتاً اگر ہم پورے ریجن کی بات کریں، گلگت بلتستان کی بات کریں، تو جتنے امیدوار جو ہے وہ کارنر میٹنگز کر رہے ہیں، ڈور ٹو ڈور جو ان کی کمپین چل رہی ہے، ریلیوں میں اور جلسوں میں جو خطاب کر رہے ہیں، اس میں امن کی بات کر رہے ہیں، اور وہ بڑے خوبصورت طریقے سے اور رواداری اور باہمی بھائی چارگی کے ساتھ الیکشن لڑنے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا خوشگوار اضافہ ہے۔ اور بڑا مقابلہ کہاں پر ہو رہا ہے سر؟ بڑے مقابلے میں کون سے جسے کہتے ہیں نا؟ بالکل، بڑے مقابلے میں اگر میں سکردو سے میں اس کا آغاز کروں تو سکردو 1 GBA 7 سکردو 1 میں بڑا ٹاکرا ہے۔ یہاں پہ بیک وقت 2 وفاقی سیاسی جماعتیں، پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ نواز اور استحکام پاکستان جو ہے پہلی مرتبہ آمنے سامنے ہیں، چونکہ یہاں پہ راجہ جلال حسین مکپن چونکہ یہاں کے راجہ ہیں، پرنس ہیں، وہ استحکام پاکستان سے لڑ رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی کے یہاں پہ موجودہ گورنر سعید مہدی شاہ صاحب کے صاحبزادے ہیں، سعید توقیر مہدی شاہ صاحب، اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے حاجی اکبر تاباں صاحب ہیں، اور وہ صوبائی رہنما بھی ہیں اپنی جماعت کے۔ تو یہ کڑا مقابلہ اگر ہم GBA 7 سکردو 1 کی بات کریں تو یہاں پہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح GBA 1 گلگت 1 میں بھی بڑا کڑا مقابلہ ہے۔ یہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے صوبائی صدر امجد ایڈوکیٹ صاحب ہیں، اور دوسرے حلقے کی بات کریں GBA 2 گلگت 2 کی بات کریں تو پاکستان مسلم لیگ نواز کے صوبائی صدر حفیظ الرحمان صاحب ہیں، پیپلز پارٹی کے سابق ڈپٹی اسپیکر جمیل احمد صاحب بھی یہاں سے لڑ رہے ہیں۔ اور اسی طرح اگر ہم دیامر کی بات کریں تو دیامر میں جو ہے سابق وزیر اعلیٰ حاجی گلبر خان صاحب یہاں پہ کھڑے ہیں۔ تو یہ جو اسی طرح حمزہ کی بات کریں تو پرنس سلیم جو ہے الیکشن میں آ رہے ہیں، اور کرنل عبید صاحب ہیں۔ تو مجموعی طور پہ جو بڑے حلقے ہیں وہ یہاں پہ فوکس ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ گزشتہ تقریباً 1 ماہ کی جو کمپین تھی اس میں سارے جو سیاسی قائدین ہیں وفاقی جماعتوں کے، ان کا فوکس جو ہے دیامر کی 1 سیٹ ہے، اور گلگت 1 ہے، اور سکردو 1 پہ سب نے فوکس کیا ہوا ہے۔ گو کہ مارکا جو ہے دیگر اضلاع میں بھی ہے، دیگر حلقوں میں بھی ہے، لیکن ان 3 ایریاز کو خصوصی طور پہ ٹارگٹ کیا ہے۔ میاں صاحب تو گلگت بھی تشریف لائے تھے اور انہوں نے کارنر میٹنگ سے خطاب کیا تھا۔ اسی طرح سکردو دوسرے نمبر پہ آتا ہے چونکہ یہاں پہ 4 اضلاع ہیں اور 9 انتخابی۔ سر آپ نے بتایا، میں دوبارہ لوٹ کے آتا ہوں، میں ذوالفقار مہتو صاحب بتائیے گا، پاکستان کی جو پولیٹیکل ہیں، ہم نے دیکھا کہ اس الیکشن کمپین میں ان پہ بھی ڈیبیٹس ہوئیں، چاہے وہ وسائل کی بات ہو، چاہے وہ فیصلوں کی بات ہو کہ گلگت بلتستان کے فیصلے گلگت بلتستان میں ہوں گے یا اسلام آباد میں ہوں گے۔ سٹیٹس کی بات بہت آتی ہے جو آئینی ایشو ہے، ڈیولپمنٹ کی بہت بات ہوئی کہ ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے، اور بھی دیگر معاملات سامنے آئے۔ آپ کس طرح دیکھی، آپ نے کس طرح اس کو جج کریں گے جو الیکشن کیمپین جس طرح چلائی گئی ہے، جو دل فریب نعرے دیے جاتے ہیں، جو لوگوں کو امپاور کرنے کی بات کی جاتی ہے، آپ اس کو کیسے انالائز کریں گے؟ جی میں اس کو اس طرح انالائز کرتا ہوں جو ہے وہ انوار صاحب، کہ میں لاہور سے بیٹھ کے سب سے پہلے تو گلگت بلتستان کے عوام کو ایک سلام تحسین پیش کرتا ہوں اس کے لیے جو انہوں نے 1947 میں گلگت اور اسکاؤٹس نے ڈوگرا راج کا خاتمہ کیا، اور اس کے گورنر جو ہے وہ اس کو گرفتار کر کے پاکستان کے ساتھ ایکسیشن کیا۔ سب سے پہلا سلام تو اس طرف ہے۔ اس کے بعد یہ اہمیت گلگت بلتستان کی، اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ بلاول بھٹو زرداری، قمر زمان کائرہ اور چودھری منظور تک جو پیپلز پارٹی کے لیڈر ہیں، میاں نواز شریف ہیں، IPPs کے عبدالعلیم خان ہیں، یہ سبھی لوگ گلگت بلتستان پہ اس لیے فوکس کیے بیٹھے ہیں کہ گلگت بلتستان کوئی عام چیز نہیں ہے۔ دریائے سندھ کے 80 ملین ایکڑ فٹ پانی کا 75% گلگت بلتستان کی جھیلوں سے نکل کے آ رہا ہے۔ وہاں پہ K2 سے لے کے جو 4 بڑی ہائٹس ہیں، اس کے اندر ایک ٹورزم کا 3 سے 4 بلین ڈالر کا جو ہے وہ ٹورزم کا پوٹینشل ہے۔ اس سارے علاقے کے اندر پاکستان کی اسٹریٹجک جو سی پیک کا گیٹ وے ہے، یہ گلگت بلتستان کو آپ ایزی نہ لیں، یہ بہت بڑی ہماری ایک پوٹینشل ایک سائٹ ہے اور پوٹینشل صوبہ ہے۔ اور پاکستان کے عوام جو میں کہہ رہا ہوں محبت کرتے ہیں، اس کا ثبوت یہ ہے کہ پاکستان کے عوام وفاقی بجٹ کے ذریعے جو گلگت بلتستان کا ٹوٹل بجٹ ہے 149 بلین کا،
اس کے اندر صرف لوکل ریسورسز ہیں گلگت بلتستان کے ٹیکسز کے وہ 8 ارب ہیں. 141 ارب پاکستان کے عوام وفاقی بجٹ کے ذریعے گلگت بلتستان کو دیتے ہیں ہر سال, اس سال بھی دے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک محبت کا ایک بہت ہی جو ہے وہ انٹوٹ رشتہ ہے. اور جہاں تک پولیٹیکل معاملات کا تعلق ہے کہ یہ کھیلا جا رہا ہے, میں اگر آپ کو بتاؤں کہ 2020 کے الیکشن میں پی ٹی آئی یہاں سے جیتی, وہاں پہ خالد خورشید صاحب وزیر اعلیٰ بنے, بعد میں وہ نااہل ہو گئے جعلی ڈگری کیس میں. اس کے بعد گلبر خان صاحب چیف منسٹر بنے, وہ بھی پی ٹی آئی کے ڈسیڈنٹ تھے, وہ بھی انہوں نے بنائی. لیکن انہوں نے کیا کیا ہے پی ٹی آئی کے دور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گلگت بلتستان کے آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ہے 2025 کی, 2022 اور 23 کی, اور 2023 اور 24 کی. یہ کھاتے ہیں دونوں 150 ارب روپے کی کرپشن, قربہ پروری, جعلی ٹھیکے, یہ سارا میں آپ کو چیلنج دے کے کہہ رہا ہوں. یہ رپورٹ کو میں کوٹ بھی کر رہا ہوں, اور اس میں یہ نتیجہ اس کا کیا نکلا. یعنی آپ دیکھیں کہ سودر 3 لاکھ روپے کی ایک سودر لائٹ یہاں پہ اسٹریٹ لائٹ لگی ہے, 3 لاکھ روپے میں جو ہے وہ انوار صاحب 3 مرلے کے گھر کا ایک پورا سودر سسٹم لگتا ہے, 24 گھنٹے بجلی کا بل نہیں آتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے امپیکٹ کیا پڑا, یہ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے وہ امپیکٹ یہ پڑا ہے کہ دیامیر میں جہاں پہ گلبر خان صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں, جس کو یہاں پہ ہلکے گئے ہیں, دیامیر میں ہنزا میں کتنا بڑا فرق ہے. وہاں پہ جو ملٹی ڈیمینشنل پاورٹی ریٹ ہے پورے بلتستان میں, گلگت بلتستان میں 50% سے زیادہ ہے, اور دونوں کا ہنزا کا فرق یہ ہے کہ ہنزا میں 0.8% غربت ہے, اور اس کے بعد دیامیر میں 74% غربت ہے. اگر آپ لٹریسی ریٹ کی بات کریں تو 95% لٹریسی ریٹ ہنزا میں ہے اور دیامیر میں 34% ہے. تو یہ تفاوت اور یہ ڈسپیرٹی جو ہے سب سے بڑا ایشو یہ ہے. اور یہ تمام جماعتیں جو وہاں الیکشن لڑ رہی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پیپلز پارٹی چونکہ وہاں پہ پورا کیمپ لگا کے بیٹھی ہوئی ہے, پی ٹی آئی پہلے سے وہاں پہ حکومت میں رہی ہے, مسلم لیگ نون کی فیڈرل گورنمنٹ ہے, سبھی کے وعدے مفا کرنے ہیں. ایک گھر میں 7-8 لوگ رہتے ہیں گلگت بلتستان میں, پاورٹی بہت زیادہ ہے. جو بھی جیتے گلگت بلتستان کے عوام کو ڈائریکٹ فائدہ پہنچنا چاہیے. بالکل بڑا اہم نکتہ کیا, اور یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے کہ جو وہ کس کو اپنا نمائندہ جو ہے وہ چننا چاہیں گے. میں آپ سے شبیر میر صاحب جاننا چاہوں گا, آپ لوگوں کی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے, جو سی ایم ہے, وہ فل سپورٹ کر رہے ہیں جو الیکشن کمیشن ہے گلگت بلتستان کا. ظاہر بات ان کے لیے ایک چیلنجنگ سچویشن ہے, اور جیسے آپ نے کہا کہ این او سی کے معاملات بیچ میں اٹھے, اور اس کے علاوہ بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے, فیئر الیکشن ہونے چاہیے. پی ایم ایل این جو ہے وہ وہاں پر انہوں نے تقاریر کی, اپنی کیمپین چلا رہے ہیں, وہ اپنی ڈیولپمنٹ شو کر رہے ہیں. تو تمام سیاسی جماعتوں کو, امیدواروں کو یکساں مواقع فراہم کیے جائیں گے. اس کے لیے آپ لوگوں کے الیکشن کمیشن کے ساتھ, جی بی کے الیکشن کمیشن کے ساتھ پوری طرح رابطے بحال ہیں؟ بالکل, میں گراں حکومت کے شروع دن سے الیکشن کمیشن کے ساتھ بڑے اچھے ہمارے تعلقات ہیں, اور ہم نے یہ کوشش کی ہے ڈے ون سے, اور ریپیٹڈلی یہ سٹیٹمنٹ جو ہے ریکارڈ کے اوپر ہے کہ ہم نے کہا ہے کہ جو لیڈ رول ہے وہ الیکشن کمیشن کا ہے. الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹ ہے, وہ ہم سے جس طرح کی معاونت چاہے گا, تعاون چاہے گا, حکومت ان کو فراہم کرے گی, لاجسٹیکل جس طرح کا بھی سپورٹ ہوگا. لیکن لیڈ رول ان کا, فیصلے ان کے, قانون کی تشریح وہ کریں گے. اور جس طرح کے پھر انتظامات انہوں نے کیے, اس میں آپ دیکھیں سوائے چند ایک مائنر چیزوں کے جس کو پلے اپ کیا گیا, صوبائی حکومت کی ابھی تک کے کسی ایک منسٹر کے اوپر کہیں سے کوئی انگلی نہیں اٹھی ہے. ہمارے چیف منسٹر جسٹس ریٹائرڈ ہیں, اور ان کا بالکل بے داغ کیریئر ہے, اور وہ قانون کی بالادستی کے اوپر یقین رکھتے ہیں. ہمیں بھی ان کی طرف سے سخت ہدایات تھیں, اسی طرح کہ ہم نے کسی قسم کا کوئی ایسا کام بھی نہیں کرنا جیسے کوئی تاثر بھی جنریٹ ہو. تو الحمدللہ ابھی تک قاسم بٹ صاحب موجود ہیں, آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. ہمارے گورنمنٹ کے حوالے سے ایسا کوئی بات سامنے نہیں آئی ہے. باقی رہی انتظامات کی بات, باقی رہی قوانین کے اوپر نفاذ کی بات, تو الیکشن کمیشن نے ضابطۂ اخلاق ترتیب دیا پولیٹیکل پارٹیز کو بلا کے کہ کون سی چیز کرنی چاہیے, کون سی نہیں کرنی چاہیے, اور کرنی چاہیے کس طرح کرنی چاہیے. یہ خیر جو الیکشن ایکٹ 2017 اس کے انڈر میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں. تو اس کا بنیادی طور پر مقصد یہ تھا کہ پیسفل طریقے سے صاف شفاف انتخابات ہوں. تو اس میں یہ گزارش کروں, نواز شریف صاحب گلگت تشریف لے آئے, اسی طرح بلاول صاحب تشریف لائے, جیسے ذکر ہوا تمام پولیٹیکل پارٹیز کی مین لیڈرشپ اس وقت بھی گلگت بلتستان میں ہے. تو ایک طریقہ کار رائز الوقت ہے کہ آپ نے ایک این او سی کے لیے اپلائی کرنا ہے, این او سی لینی ہے, اور اس کے بعد اپنے اسی حساب سے جس طرح کا آپ کا شیڈول ہے, آپ نے کرنل میٹنگز کرنی ہے, جلسے کرنے ہیں, جس ضلع میں کرنے ہیں, جتنے دن کرنے ہیں, وہ سارے اس کے اندر چیک آؤٹ ہیں. وہ ساری چیزیں بالکل ہو گئی. تو اب تو کل انشاءاللہ ووٹنگ ہو رہی ہے نا سر, وہ تو الیکشن کمیٹیوں کی اب تو ووٹنگ ہونی ہے نا. قاسم بٹ صاحب ٹورڈز اینڈ آپ سے اگر میں پوچھ پاؤں, آپ کا صحافیانہ استخارہ کیا کہتا ہے؟ ہر کوئی دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم جیتیں گے,
آپ کو کلیئر کٹ میجورٹی کوئی جماعت لیتے ہوئے نظر آ رہی ہے یا آپ سمجھتے سپلٹ مینڈیٹ ہوگا، منقسم ہوگا، مختلف پارٹیوں کو مینڈیٹ ملے گا؟ انوار صاحب، بڑا دلچسپ سوال ہے. اگر ماضی کے الیکشنز کی ہم بات کریں 2009 کی اور 2015 کی 20 کی، ہاں تو اس میں ہمیں واضح نظر آتا تھا چونکہ گلگت بلتستان جو ہے وفاق ڈیپینڈنٹ ایک ہاں نیم صوبہ ہے، اور مرکز میں جس کی حکومت ہوتی ہے اس کی لامحالہ 2009 میں بھی حکومت بنی، 2015 میں بنی، 2020 میں بنی. یس لیکن اب کی صورتحال تھوڑی سی الگ سی ہے، چونکہ اچھا وفاق میں پاکستان مسلم لیگ نواز کی گو کی حکومت ہے، لیکن ہمیں بھی نظر آتا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے سہارے جو ہے حکومت میں کھڑی ہے. یہ ایک تاثر گلگت بلتستان تک بھی ہے. تو اس لیے یہاں پہ پاکستان مسلم لیگ اور نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کی کوئی واضح ہم اثر رسوخ جو ہے وفاق کا براہ راست نہیں دیکھ رہے ہیں. اور یہاں پہ استحکام پاکستان بھی آئی ہوئی ہے اور بڑی مضبوط جو ہے ان کی پوزیشن ہمیں دکھتی ہے. لیکن جو مجموعی صورتحال ہے کہ اس مرتبہ جو الیکشن ہمیں بہت اچھے فری اینڈ فیئر ہمیں اس لیے لگ رہے ہیں کہ کسی وفاق کی طرف سے براہ راست کوئی نہیں. ایک آدھ کیس ہمارے سامنے آیا تھا کہ وفاقی وزیر امور کشمیر و گلگت بلتستان امیر مقام صاحب کے حوالے سے کمپلین آئی تھی کہ کچھ اعلانات انہوں نے جی یہاں پہ کیے، اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے. یا پھر اگر ہم پاکستان تحریک انصاف کی بات کریں یس تو کچھ جگہوں پہ کچھ ایشوز آئے تھے، لیکن ان کے چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب بڑی آرام سے جو ہے وہ سکردو تشریف لائے. تو وہ تاثر بھی مجموعی طور پہ ظاہر ہوتا ہوا نظر آتا ہے. مرکزی حکومت کا یہاں پہ کوئی براہ راست مداخلت ان کی ہمیں دکھائی نہیں دیتی. ٹھیک بڑے ایبسلوٹ طریقے سے الیکشن پروسیس چل رہا ہے. چھوٹی موٹی چیزیں ہو سکتی ہیں، کل کے دن جو پولنگ ڈے ہے اس میں ہو سکتی ہیں، کوئی ووٹر وہ لسٹوں کل کے میں دن کے لیے اٹھا رکھتے ہیں ہو قاسم سکتا بٹ ہے. صاحب، وہ کل کے دن کے لیے اٹھا رکھتے ہیں. جی ہاں، بات لیکن ہاں مجموعی طور پہ اور ذوالفقار صاحب نے ایک بات کی تھی، میں اس کو تھوڑا سا سیکنڈ کرنا چاہ رہا تھا. وہ کیا؟ ذوالفقار صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ یہاں پہ جو معدنی وسائل ہیں اور یہاں پہ جو قدرتی وسائل ہیں، جن میں سے انہوں نے ٹورزم کا ذکر کیا، لیکن میں سمجھتا ہوں یہاں پہ ہائیڈرو کے جو مواقع ہیں ہاں اور اسی طرح جیمز اینڈ منرلز کے جو بہت مواقع ہیں، بہت زیادہ. اگر کوئی بھی آنے والی حکومت جو بھی نئی منتخب حکومت بنے گی، ظاہر ہے وفاق پہ اس کے بعد جو ہے اس کا اثر ضرور ہوگا. تو لوگوں کی خواہش یہ ہے کہ یہاں پہ 50,000 میگا واٹ سے زائد بجلی جو ہے پن بجلی پیدا کی جا سکتی ہے، جو تقریباً ₹1.25 کی کاسٹ میں تیار ہوتی بالکل ہے. بٹ صاحب آپ نے تو ٹھیک ہے، میرا ہمارے شبی لوگ قسمت کے وقت ختم ہو جا رہا ہے. بات بہت اچھی کر رہے ہیں لیکن اسے ٹوٹلی میں ایگری کرتا ہوں کہ بہت بڑا پوٹینشیل اس کو کیپ کرنا چاہیے. میتھو صاحب کیونکہ وقت بالکل ختم ہو گیا، ذوالفقار، میتھو صاحب، قاسم بٹ صاحب، شبیر صاحب، آپ تینوں موضوع میں آنے کا بہت بہت شکریہ. ویورز، وی ول آل آئیز آر سیٹ کہ کل جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، جب ہم آپ سے انشاءاللہ ملاقات کریں گے رات 10 بجے لائیو، تو آپ کو بتا پائیں گے کہ ووٹنگ کیسی ہوئی اور کیا ٹرن آؤٹ رہا اور کیا جو ہے وہ پروگریسو ریزلٹس آ رہے ہوں گے. اب دیکھتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں جیت کس کے مقدر میں آتی ہے، کون سی جماعت جو ہے وہ بازی لے جاتی ہے. یہ کل تک کے لیے معاملہ اٹھائے رکھتے ہیں. مجھے سید انوار الحسن اور سچ ٹیک پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نے کے بعد.